अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? हाँ जी, तो हम इस नॉवल को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। आते हुए मुझे ये सब बुरा लग रहा था, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। उसने भाग-भाग के ट्रेन पे चढ़ने को खूब एन्जॉय किया था और अब बेतहाशा हँस रही थी। वाक़ई ये सब बहुत अच्छा है। कंट्रोल अनाहिता, सब लोग आज आपको पागल समझ रहे हैं। उसने मुस्कुराहट दबाते उसे इर्द-गिर्द मौजूद लोगों की तरफ मुतवज्जा किया। हम्म, वो सबको एक घूरे से नवाज के खामोशी से बैठ गई। आलिया ने उसका फूला हुआ मुंह देख के बमुश्किल हंसी दबाई। क्या मैं कह सकता हूँ कि अब से हम अच्छे दोस्त हैं? रेलगाड़ी से उतर के अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने से पहले आलिया ने उससे पूछा। ऑफ कोर्स, अब आप मेरी गुड बुक्स में हैं। ग्रेट, वो वक्तन खुश हुआ। गुड बाय। वो हाथ हिला के मुड़ गई और आलियान वहीं खड़ा उसे नजरों से ओझल हो जाने तक देखता रहा। फिर गहरी सांस ली और दूसरी तरफ मुड़ गया। किस्मत ने उन्हें मिलाने के बाद जुदा कर दिया था, लेकिन अब वो दोनों अपने साथ कुछ ले जा रहे थे जो आते हुए उनके पास नहीं थी। मोहब्बत। अनाहिता को यूसुफ से मोहब्बत का एहसास हुआ था और आलियान को अनाहिता से। मोहब्बत अंधी न होती तो क्या अनाहिता यूसुफ से करती? आलियान अनाहिता को दिल दे के खाली दामन लिए लौट जाता? यकीनन नहीं। सना, मैंने इस महीने में एक छुट्टी भी नहीं की। आज नहीं जाऊंगी, प्लीज। वो नींद से बेहाल होती उससे इल्तजा कर रही थी, जो उसे हर हाल में उठाने पे तुली हुई थी। अनाहिता, सर बहुत गुस्सा होंगे, प्लीज उठ जाओ। वो रो देने को थी। सर उसके हिस्से की डांट भी उसे पिलाने वाले थे। सर को और आता ही क्या है, सुन लूंगी कल डांट। उसने कंबल सर तक तान लिया। सना ने भी हार मान ली और उसे उसके हाल पे छोड़ के कॉलेज के लिए निकल गई। 15 मिनट बाद अनाहिता का फोन बजा। उसने नींद ही में रिसीव कर लिया। जानी पहचानी सी आवाज थी। वो गायब दिमागी से सुनती रही। पता नहीं अगला बंदा क्या कह रहा था। वो मोबाइल कान पे रख के सो गई। अचानक ख्याल आया, यूसुफ की आवाज। दिमाग काम करने लगा था। उसे इधर उधर देखा, मोबाइल एकदम उठने की वजह से न जाने कहाँ गिरा होगा। टेबल पर नजर पड़ी तो वो चौंकी। मोबाइल तो साइड टेबल पे रखा था, जहां वो रोजाना रात को सोने से पहले रखती थी। इसका मुंह लटक गया। मतलब वो ख्वाब था। इतने अरसे बाद यूसुफ के मुतालिक कोई ख्वाब आया था। उसमें भी वो नजर नहीं आया, बस आवाज सुनाई दी थी। चलो इतना भी बहुत है। उसने मुस्कुराते हुए कंबल दूर फेंका और कॉलेज के लिए तैयार होने लगी। वैसे भी अब नींद तो आनी नहीं थी। यहाँ बोर होने से बेहतर था वो कॉलेज चली जाती। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे उसके लिए क्या सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा है। जिस वक्त वो कॉलेज पहुंची, क्लास शुरू हो चुकी थी और अब वो क्लास के बाहर खड़ी सोच रही थी कि अंदर जाए या वापस चली जाए। वापस जाने के लिए तो यहाँ तक नहीं आई थी। उसने चंद गहरी सांसें ली और हिम्मत करके क्लास में कदम रखा। सर की इसकी तरफ पुश थी। मे आई कम इन सर? बोर्ड पे कुछ लिखते हाथ थमे। दिल ने एक बीट मिस की। वो धड़कते दिल के साथ पलटा और उसकी उम्मीद टूटी नहीं थी। वो अनाहिता ही थी। उसे देख के अनाहिता के चेहरे के तासरात भी बदले। डर की जगह अब खुशी ने ले ली थी। आलियान, खुशी से बेकाबू होते उसकी तरफ कदम बढ़ाए। वो भूल चुकी थी कि वो उस वक्त क्लास में है और 200 स्टूडेंट्स का मजमा उसे हैरत से देख रहा है। उसके बढ़ते कदमों को आलियान की आवाज से ब्रेक लगी। इट्स ओके मिस, टेक योर सीट। वो अब तक खुद को संभाल चुका था, इसलिए बर्वक उसे टोक दिया। अनाहिता ने खफा से इर्द गिर्द देखा और खुद को कोसती अपनी नशिश की तरफ बैठी, जो उसकी गैर मौजूदगी में भी खाली पड़ी थी।
یا اللہ، مجھے سوچ لینا چاہیے تھا یہ کلاس ہے، اب اتنی بھی کیا بے اختیاری۔ تھپ سے ثنا کے ساتھ بیٹھتے اس نے سر پہ ہاتھ مارا۔ ڈونٹ ٹیل می اناہیتا کہ یہ وہی عالیان ہے۔ ثنا نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ وہی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اتنا اوور ہونے کی مجھے کیا ضرورت تھی؟ یا اللہ، یا اللہ۔ اس نے اپنی عقل پہ ماتم کیا، اسے اب تک شرمندگی ہو رہی تھی۔ یہ سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے عالیان سر کو ہی یوسف کی کہانی سنائی تھی؟ اس کے انداز میں اناہیتا نے اسے دیکھا۔ ہاں تو؟ وہ اسے سب بتا چکی تھی، اس لیے اب اس کا ایسے پوچھنا عجیب لگ رہا تھا۔ تم پاگل ہو، انہیں دیکھو اناہیتا۔ ثنا کو پتہ نہیں کس بات کا صدمہ تھا۔ میں نے کب کا دیکھا ہوا ہے، تم مدعے پہ آؤ۔ کب کا دیکھا ہوا ہے؟ ثنا نے منہ بگاڑ کے اس کی نقل اتاری۔ تمہارے پاس ایک ہفتہ تھا اور تم نے ڈاکٹر عالیان کو یوسف کی کہانی سنانے میں ضائع کر دیا۔ وہ اتنے خوبصورت ہیں اناہیتا، تم ان سے محبت بھی ہو سکتی تھی، انہیں تم سے ہو سکتی تھی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ اناہیتا نے بمشکل اپنی آواز آہستہ کی، ورنہ دل چاہ رہا تھا چلا چلا کے اس کا دماغ درست کرے۔ میرا مسئلہ یوسف تھا اور میں وہی ڈسکس کرنے گئی تھی، محبت کرنے کروانے نہیں۔ یوسف نہیں ہے، وہ اس دنیا کا حصہ نہیں ہے۔ اتنی ذہین ہونے کے باوجود تمہیں اتنی سی بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ ثنا کو آج واقعی اس کی عقل پہ افسوس ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ چپ رہ گئی۔ یوسف ہے ثنا، اور وہ ضرور آئے گا۔ کافی دیر بعد اس نے دھیرے سے کہا، جو ثنا نے مشکل سے سنا۔ کب؟ جب تم بوڑھی ہو جاؤ گی یا تب جب مر جاؤ گی؟ وہ کچھ زیادہ ہی بے رحم ہو رہی تھی۔ اناہیتا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ثنا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ یوسف نہیں ہے اناہیتا، اسے اپنے دماغ سے نکالو اور آگے بڑھو، ورنہ اکیلی رہ جاؤ گی۔ اس نے دھیرے سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ وہ غائب دماغی سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ باتیں کرتے عالیان کو دیکھنے لگی، پھر سر جھٹکا۔ ثنا کی عادت ہے بکواس کرنے کی۔ یوسف ہے اور وہ آئے گا، وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ پھر سے مئو ہو کے عالیان کو دیکھتی ثنا نے اس کی بڑبڑاہٹ نہیں سنی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ عالیان کے ساتھ کیفے میں بیٹھی تھی۔ حال احوال پوچھنے کے دوران وہ اس سے کھوئی کھوئی سی لگی۔ یوسف کے سناؤ۔ عالیان نے جان بوجھ کے یوسف کا ذکر کیا، کیونکہ وہ یوسف کے ذکر پہ چپ نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ اب خوابوں میں بھی نہیں آتا، اس نے اداسی سے کہا۔ ونڈرفل۔ وہ خوش ہوا، پھر اسے دیکھا۔ اب خوش نہیں ہے؟ نہیں، میرا دل نہیں مانتا کہ وہ نہیں ہے، مجھے اب بھی اس کا انتظار ہے۔ اس کی آواز سے اس کا دکھ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ عالیان نے شاید کچھ زیادہ ہی محسوس کیا۔ یہ دل کی بیماری ہے انا، اس کا علاج کسی کے پاس نہیں سوائے تمہارے۔ اناہیتا نے بے دلی سے پہلو بدلا، پھر چونکی۔ یہ عالیان کی آواز نہیں تھی۔ پھر سے کہیں وہ جوش سے آگے ہوئی۔ کیا؟ وہ الجھا۔ یہی جو آپ نے ابھی کہا۔ میں نے کہا یہ دل کی بیماری ہے اناہیتا، اس کا علاج کسی کے پاس نہیں سوائے آپ کے۔ وہ مایوسی سے پیچھے ہوئی۔ کیا ہوا؟ مجھے آپ میں یوسف کا گمان ہوا۔ وہ خود پہ ہنسی۔ عالیہ نے اس کا ساتھ دیا۔ کاش یہ گمان سچ ہوتا۔ شاید اس مرض کا علاج آپ خود بھی نہیں کر سکتی۔ اناہیتا کی تکلیف سے بڑی عالیان کی تکلیف تھی۔ کسی شخص کے لیے سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب اس کا محبوب اس کے سامنے کسی اور کے لیے روتا ہے، دکھی ہوتا ہے، اور عالیان اسی کرب سے گزر رہا تھا۔ وہاں بیٹھے اس نے سوچا کہ کاش اس نے پہلے اناہیتا کے کالج کے بارے میں پوچھ لیا ہوتا تو وہ مر کے بھی اس کالج سے آنے والی آفر قبول نہ کرتا، لیکن وہ بھول گیا تھا قسمت لکھنے والا جو لکھتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ کوئی کتنے بھی ہاتھ پاؤں مار لے کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک عرصے بعد سوتے ہوئے اناہیتا نے وہی کیفیت محسوس کی۔ اس کے ہونٹ بے آواز ہلے۔ یوسف
وہ ویسے ہی اندھیرے میں گم کھڑا تھا۔ اس کے ارد گرد اتنی دھند تھی کہ وہ صرف اس کا حویلا ہی دیکھ پا رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح صرف آواز سنائی دی، میں آؤں گا انا، خود کو بے وجہ ہلکان مت کرو، یوسف خواب نہیں ہے، میں آؤں گا واپس تمہیں لینے، ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں، تم چلو گی نا میرے ساتھ؟ اور اناہیتا کا سر خود بخود ہاں میں ہلا۔ یوسف دھند میں غائب ہوا اور وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ اس کی اداسی پل بھر میں غائب ہوئی تھی۔ اس نے صبح چیخ چیخ کے ثنا کو خواب سنایا۔ ثنا نے اس بار کچھ بھی کہنے سے گریز کیا تھا۔ پچھلی بار کے کالمے کے بعد کی اناہیتا کی اداسی نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ وہ 1 مہینے تک کھل کے مسکرا بھی نہیں رہی تھی اور آج یوسف کے خواب کے بعد پہلے کی طرح خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے اناہیتا سے کچھ نہیں کہا، لیکن اب وہ علیان سے اس بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی۔ سو آپ یوسف کا انتظار کریں گی؟ آپ اس سے یہ کیوں نہیں پوچھ لیتی کہ وہ کب آئے گا؟ علیان ہمیشہ کی طرح مسکراہٹ لبوں پہ دبائے اسے چڑھانے کے موڈ میں تھا۔ آج اسے خوش دیکھ کے اس کی سانس میں سانس آئی تھی۔ اس کا بس چلتا تو یوسف کو کالر سے پکڑ کے اناہیتا کے سامنے کھڑا کر دیتا کہ لو یہ رہا یوسف، اب مسکراؤ، خوش رہو خدا کے لیے۔ کوئی تمہاری مسکراہٹ کے لیے ہی جیتا ہے، تمہاری اداسی پہ مرتا ہے، خدا را اس پہ اتنا ظلم مت کرو۔ میرے خوابوں پہ میرا اختیار نہیں ہے۔ اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ سن کے تو لگتا ہے آپ کی مرضی سے ہی آتے ہیں۔ اس نے پھر مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ اناہیتا آنکھوں کے کناروں سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ ناراضگی کا اظہار تھا۔ اس کی اس ادا کے کئی مناظر یوسف کی آنکھوں میں قید تھے، تو علیان جو ایک عام انسان تھا کیوں نہ فدا ہوتا۔ اوکے، کچھ اور بات کرتے ہیں۔ اناہیتا نے کچھ بڑبڑا کے رخ موڑا۔ چہرہ موڑتے ہی اس کی نظر پاس والے ٹیبل پہ پڑی۔ اس نے اچنبے سے سامنے بیٹھی لڑکیوں کو دیکھا اور پھر ان کی نظروں کی تعاقب میں علیان کو۔ علیان ان سے بے خبر تھا۔ نہ جانے کیوں اسے برا لگا۔ اس نے نظریں پھیر لی۔ پتہ ہے آپ کو کسی انسان سے محبت کیوں نہیں ہوتی؟ یوسف انسان ہے سر، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میرا مطلب ہے شاید وہ پرستان کا شہزادہ ہو، ایسے انسان تو نہیں ہوا نا؟ اناہیتا کا موڈ ایک دم ٹھیک ہوا۔ ہاں شاید، لگتا تو یہی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے یوسف کو یاد کیا۔ میں کچھ کہہ رہا تھا، علیان کھنکھارا۔ اوہ سوری، آپ بتائیں، کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ مجھے آپ بھی اس دنیا کی نہیں لگتے۔ انسان کا خمیر جہاں سے اٹھا ہے اسے وہیں کے لوگوں سے محبت ہوتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا، اناہیتا نے منہ بنایا۔ مجھے اس سے محبت اس لیے ہوئی کیونکہ میں پرستان کا شہزادہ ہی ڈیزرو کرتی ہوں۔ ادا سے بال کندھے سے جھٹکے۔ آپ کو یوسف پرستان کا شہزادہ لگتا ہے اور مجھے آپ پرستان کی پری۔ شاید ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب کے لیے ایسے ہی سوچتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد اس نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ اگر اناہیتا یوسف کی پٹی آنکھوں سے ہٹا کے دیکھتی تو ایک لمحے میں سمجھ جاتی علیان اشاروں میں کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور اس کی آنکھوں کی چمک اسے دیکھ کے ہی کیوں بڑھتی ہے۔ کوئی اندھا بھی اسے اناہیتا کے ساتھ دیکھ کے بتا سکتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک وہ ہی بے خبر تھی۔ شاید وہاں موجود ہر چیز اس کی محبت کی گواہ تھی۔ وہ اس کے گم ہونے تک اسے دیکھتا رہا۔ چہرے پہ سجائی گئی مسکراہٹ غائب تھی۔ اب اس کے چہرے پہ واضح کرب دیکھا جا سکتا تھا۔ تبھی اناہیتا کی جگہ پہ کوئی اور آ کے بیٹھا۔ اس نے چونک کے دیکھا، وہ ثنا تھی۔ ایسے بغیر پوچھے بیٹھنے کے لیے میں معذرت خواہ ہوں سر، لیکن بات ہی ایسی ہے کہ میں اب کہے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کوئی بات نہیں، آپ بلا جھجک کہیے۔ وہ پوری طرح متوجہ تھا۔ مجھے اناہیتا کے بارے میں بات کرنی ہے۔ وہ کچھ دیر رکی۔ آپ تو سب جانتے ہیں نا، وہ یوسف کا انتظار کر رہی ہیں، جو ایک بالکل بے بنیاد بات ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے یوسف آئے گا؟ ایسا انسان جو آپ کے خوابوں میں آتا ہے، آپ سے ملتا ہے، وعدے کرتا ہے، وہ حقیقت کیسے ہو سکتا ہے؟ عالیہ نے اسے دیکھا۔ وہ واقعی اناہیتا کے لیے پریشان تھی۔ اگر ایسا انسان جو آپ نے کہیں نہ دیکھا ہو وہ آپ کے خوابوں میں آئے
تو آپ کا اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کنیکشن ہو سکتا ہے شاید۔ وہ کہیں آپ سے ملا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کہیں مستقبل میں آپ سے ملے۔ لیکن جو اناہیتا کا مسئلہ ہے وہ تھوڑا الگ ہے۔ اس کیس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوسف حقیقت میں ہو ہی نہ، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ وجود تو رکھتا ہو لیکن ایسا اناہیتا اسے سمجھتی ہے ویسا نہ ہو۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی کرمنل ہو، اناہیتا کو جانتا بھی نہ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے میں اس کا انتظار کرنا کہ وہ آئے گا اور اپنی دنیا، وہ رک کے ہنسا، اپنی دنیا میں لے جائے گا، یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے۔ پھر آپ اسے سچ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ نے بتایا تھا نا، کیا ہوا؟ ایسے آپ اناہیتا کو بھی کھو دیں گے۔ اس نے گہری سانس لی۔ ہم یہ رسک نہیں لے سکتے۔ اس کا مائنڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اناہیتا کے فادر میرے فادر کے دوست تھے، ان کی زبانی مجھے اناہیتا کے بارے میں پتہ چلا۔ اس کے بعد ہم نے یہ سب پلان کیا، اس کا مجھ سے ملنا، میرے ساتھ گاؤں جانا، سب ہمارا منصوبہ تھا۔ ثنا نے ایک دم اسے دیکھا۔ وہ نہیں جانتی کہ ہماری ملی بھگت ہے، اسے پتہ چلا تو وہ ایک پل نہیں لگائے گی مجھے شوٹ کرنے میں۔ وہ پھر سے ہنسا اور ثنا اس کی خوبصورتی کی معترف ہو گئی۔ میں اسے وہاں اس لیے نہیں لے گیا تھا کہ مجھے کوئی جادو آتا ہے اور میں چھڑی گھما کے اس کے دماغ سے یوسف کا خیال مٹا دوں گا۔ مجھے خود پہ فخر تھا کہ میں کسی کو بھی مسحور کر سکتا ہوں۔ سچ کہوں تو میں اناہیتا کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کے لیے وہاں لے گیا تھا۔ مجھے یقین تھا اس ایک ہفتے میں وہ یوسف کو بھول جائے گی، اسے صرف آلیان یاد رہے گا۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ اور ہوا کیا؟ خیر، اس نے ثنا کی طرف دیکھا۔ آپ اس سے یہ سب نہیں کہیں گی۔ ہوا کیا؟ سوری، آپ نے ابھی کہا نا، کیا ہوا پھر وہاں؟ جو آپ چاہتے تھے اس کا الٹ ہوا نا؟ وہ کسی خدشے کے تحت پوچھ رہی تھی، ایسے جیسے چاہتی ہو کہ وہ نہ کہہ دے۔ ہاں، جو میں چاہتا تھا اس کا الٹ ہوا۔ میں اسیر کرنا چاہتا تھا، ہونا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ اللہ انسان کو ایک حد میں رکھتا ہے، غرور اسے پسند نہیں۔ مجھے غرور تھا کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے بھی نہیں۔ وہ ایک دم کہہ گئی، پھر شرمندہ ہوئی۔ یوسف ہے۔ اناہیتا سے ملنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یوسف مجھ سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کی آنکھوں کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد اناہیتا نے مجھ پہ ایک نظر ڈالنا گوارا نہیں کی۔ آپ اندازہ لگا سکتی ہیں وہ کتنا خوبصورت ہوگا، وہ دکھ سے کہہ رہا تھا۔ آپ اناہیتا کو بتا دیں کہ آپ اس سے ناممکن، وہ دوستی بھی ختم کر دے گی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے افسوس ہے، مجھے بھی۔ وہ دلکشی سے مسکرایا اور پلٹ کے چلا گیا۔ ثنا نے وہیں بیٹھے بیٹھے سر تھام لیا۔ اس کی ساری دعائیں آلیان کے حق میں تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا قسمت کس کے حق میں فیصلہ دیتی ہے، یوسف کے یا آلیان کے۔ یہ تو طے تھا کہ ایک کا دل تو ٹوٹنا تھا، لیکن کیا پتا کاتب تقدیر کے پاس کوئی ایسا راستہ بھی ہو کہ نہ آلیان کا دل ٹوٹے نہ اناہیتا کا، اور اس کے لیے صرف دعا ہی کی جا سکتی تھی۔ کلاسز سے فری ہوتے ہی اناہیتا نے آلیان کی آفس کا رخ کیا۔ کل کی طرح آفس آج بھی خالی تھا۔ وہ بغیر بتائے 2 دن سے غائب تھا اور اناہیتا کو اب فکر ہونے لگی تھی۔ اس نے اسے کال کرنے کی غرض سے موبائل نکالا، پھر کچھ سوچ کے موبائل واپس رکھ دی، کالج سے باہر نکلی۔ اس کا ارادہ آلیان کے گھر جانے کا تھا۔ پہلے بھی کئی دفعہ جانے کی وجہ سے اسے راستہ یاد تھا، اس لیے کوئی دقت نہیں ہوئی، ورنہ 1-2 دفعہ کے دیکھے راستے اسے اکثر بھول جایا کرتے تھے۔ دروازے پہ پہنچ کے اس نے بیل بجانے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اندر سے مانوس سی آواز سنائی دی، اور وہ آواز تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی، یوسف اور آلیان۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلا، ہاتھ وہیں ہوا میں رک گیا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر وہاں کھڑی رہتی کہ تبھی دروازہ کھل گیا۔ آلیان شاید کہیں جانے کے لیے نکلا تھا۔ جب اسے دروازے پہ دیکھی قدرے حیران ہوا، پھر سنبھل کے مسکرایا۔ اناہیتا، آپ یہاں؟ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ خیالوں میں گم اناہیتا اس کی آواز پہ چونکی۔ اوہ ہائے آلیان! وہ ایسے وہاں کھڑے رہنے پہ
خفیف ہوئی۔ نہ جانے وہ کیا سمجھے۔ اہلیہ نے دروازے سے ہٹ کے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ اناہیتا نے ایک سرسری سی نظر پورے گھر پہ ڈالی۔ سب کمروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اس نے نظر کی حد تک دیکھا، کہیں بھی کوئی بھی نہیں تھا۔ کمال ہے، ابھی آدھے منٹ پہلے تو یہیں سے آواز آ رہی تھی۔ خیر، مجھ پہ شاید ایلوژنس کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے سیدھی ہو کے بیٹھی۔ تب تک عالیان جوس لے کے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ آپ کالج نہیں آ رہے تھے تو میں نے سوچا طبیعت کا پوچھ لوں۔ مسکراتے ہوئے جوس اس کے ہاتھ سے لیا۔ وہ جواباً مسکرایا۔ میں ٹھیک ہوں، بس کچھ کام تھا۔ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی رہتا ہے؟ اس نے محتاط انداز میں پوچھا۔ نہیں تو، عالیہ نے حیرانی ظاہر کی۔ اس کی حیرت بجا دی۔ وہ جانتی تو تھی کہ وہ اکیلا رہتا ہے۔ کیوں؟ نہیں، بس ایسے ہی۔ اس نے پہلو بدلا۔ نہ جانے کیوں وہ عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے پھر سے ارد گرد ایک نظر ڈالی۔ کیا ہوا؟ عالیان کو اس کا عجیب سا رویہ تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ کچھ نہیں، اس نے ٹیشو پیپر سے پسینہ صاف کیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی کی اس پہ نظر ہو۔ مجھے لگا، مجھے آج کل ہر وقت لگتا ہے جیسے یوسف کہیں آس پاس ہو۔ آپ کو عجیب لگے گا، یہ مرض بڑھتا ہی جا رہا ہے، لیکن یہ مجھے پریشان کرنے لگا ہے۔ مجھے عجیب نہیں لگا، وہ سچ میں تمہارے آس پاس ہے۔ اناہیتا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس جواب کی اس سے امید نہیں تھی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ وہ ایسے پوچھ رہی تھی جسے امید ہو کہ وہ انکار کر دے گا۔ آف کورس، وہ گردن پیچھے پھینک کے ہنسا۔ عالیان، اس نے ناراضگی سے کوشن اٹھا کے اسے دے مارا۔ ایک بات بتاؤں؟ کوشن کھینچ کر کے اب وہ سنجیدہ تھا۔ کیا؟ وہ سنجیدہ ہوئی، ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ ٹکایا۔ تم سمجھتی ہو کہ تم خود یہاں آئی ہو، لیکن تمہیں یہاں لایا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں خود اپنے پاؤں پہ چل کے آئی ہوں، مجھے کسی نے نہیں لایا۔ وہ اسے بھی اس کا کوئی مذاق سمجھ رہی تھی۔ تمہیں یوسف نے یہاں آنے پہ مجبور کیا ہے۔ وہ تم سے ملنا چاہتا ہے، اور ابھی اس روم کے نیچے موجود تہ خانے میں ہے، اور کیمرے میں ہمیں تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اناہیتا ایک پل کے لیے ہل بھی نہ سکی، پھر ناک سے مکھی اڑائی۔ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ اسے دیکھ کے آئے گا یقین؟ وہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ عالیان، اس نے پھر سے کچھ ڈھونڈا تاکہ اسے دے مارے۔ ایک دم آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا۔ اس نے سر تھاما تو عالیہ نے تفکر سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں، چکر آیا شاید۔ اندھیرا چھٹ چکا تھا، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے۔ پھر سے دھندلاتے منظر میں اسے دو عالیان دکھائی دینے لگے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی، منظر ویسا ہی رہا۔ جوس میں بے ہوشی کی دوا تھی۔ اس نے آرام سے ٹیک لگائی۔ اناہیتا نے واضح سنا اور آنکھیں جھپک کے کھولنے کی کوشش کی۔ دھندلا منظر بھی غائب ہو رہا تھا، لیکن اس کی آواز ہلکی ہلکی اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ اس نے تھک کے صوفے پہ سر رکھ دیا۔ تم یقیناً وجہ جاننا چاہو گی۔ اس نے آدھی آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ کوئی فائدہ نہیں، یوسف نیچے تہ خانے میں نہیں ہے، اس دنیا سے بہت دور ہے، اور اسے آنے میں اتنا وقت تو لگے گا۔ آئی ایم سوری، یہ اسی کی آرڈرز ہے۔ یہ بے ہوشی سے پہلے سنائی دینے والا آخری جملہ تھا، اور پھر اس کا ذہن اندھیروں میں ڈوب گیا۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی عالیان اس سے لیے تہ خانے کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہاں ایک الگ ہی جہان آباد تھا۔ مشینری دیکھ کے لگتا تھا پورا ہاسپٹل وہاں شفٹ کر دیا گیا ہو۔ اس نے ایک بیڈ پہ اسے لٹایا اور ایک بڑی سی اسکرین کے سامنے کھڑا ہو گیا جو پوری دیوار پہ نصب تھی۔ اسکرین پہ کچھ جگہوں پہ ٹچ کرنے کے بعد وہ دوسری طرف لگے شیشے کے پاس گیا اور تھوڑی سے کچھ خرچنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے سے ساری اسکن کسی ماسک کی طرح اتر گئی۔ سنک میں چہرہ دھونے کے بعد اب اس کا چہرہ بالکل نیا تھا۔ وہ آئینے میں اپنا نیا چہرہ دیکھ کے مسکرایا، لیکن اس مسکراہٹ میں درد واضح محسوس کیا جا سکتا تھا۔ بے ہوشی کی حالت میں اس نے خود کو کسی اور ہی جہان میں پایا۔ وہی اندھیرا، گہری دھند، ہلکی نیلی روشنی میں نظر آتا یوسف کا حویلا۔ ایک دم دھند چھٹنے لگی۔ وہ پرجوش سے آگے آئی۔ نیلی روشنی اب تیز ہو رہی تھی۔ وہ مزید آگے آئی۔
اس کی طرف یوسف کی پشت تھی۔ وہ اب اس کے اتنے قریب تھی کہ ہاتھ بڑھا کے اسے چھو سکتی تھی۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ اٹھایا اور یوسف کے کندھے پہ رکھا۔ ساتھ ہی حقیقت میں بھی اس کا ہاتھ اٹھا اور ہونٹ ہلے، یوسف، انا۔ جواب قریب سے ہی آیا تھا۔ اسے محسوس ہونے میں وقت لگا اور پھر اس کے دماغ نے بیدار ہونے میں لمحے سے بھی کم وقت لیا۔ آنکھیں کھولتے ہی اسے وہ نظر آیا، ویسے ہی حلیے میں، سر ڈھانپے اور منہ ڈھکے ایسے کھڑا تھا کہ صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، اور آنکھیں وہ بلا شبہ یوسف ہی تھا اور حقیقت میں تھا۔ یوسف، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی طرف آئی۔ کیا یہ بھی خواب کا حصہ ہے؟ اگر ہیں تو آج پردہ اٹھ ہی جائے، وہ دھیرے سے کہتی اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ انا، اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اسے مسحور کر گئے۔ کسی کی آنکھیں اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کی آنکھوں سے نظریں ہٹا نہیں سکی۔ دوسری دنیا کے باشندے نے ہمیشہ کی طرح اسے سحر زدہ کر دیا تھا۔ یوسف نے ہاتھ بڑھا کے اس کے ماتھے پہ رکھا، ساری قید کی ہوئی یادوں کو رہائی دی۔ ایک لمحے سے بھی کم وقت لگا تھا اسے سب کچھ یاد آنے میں۔ اس کی آنکھوں کے تاثرات بدلے، حیرت کی جگہ اب دکھ نے لے لی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے بیٹھتی گئی۔ کیوں کیا یوسف تم نے ایسا؟ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یوسف نے پردہ ہٹا دیا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تم جانتے تھے نا میں تم سے محبت کرتی تھی، میں تمہارے سیارے پہ رہ لیتی، وہ تمہاری دنیا تھی یوسف، مجھے اس سے بھی محبت تھی، لیکن تم نے کیا کیا، مجھے بتایا بھی نہیں اور مجھ سے اپنی دنیا بھی چھین لی۔ اس کی آواز کا درد یوسف کو شرمندہ کر گیا۔ آئی ایم سو سوری، مجھے لگا تھا تم مجھے بھول جاؤ گی، لیکن میں بھول گیا تھا کہ دماغ سے تو میں یادیں مٹا سکتا ہوں، لیکن دل سے نہیں، وہ تو کبھی بھی میرے بس میں نہیں رہا، تو اب کیسے آ سکتا تھا؟ وہ بھی ہچکیاں لے رہا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس کے آنسو برف نہیں ہوئے تھے۔ یوسف کی آنکھوں نے وہی پرانا جھیل جیسے منظر دوبارہ دیکھنے کی خواہش کی، اور اس نے اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں پہ رکھا۔ برسوں کے رکے آنسو بحال ہوئے، جو پہلے یوسف کے جانے پہ بہے تھے اور اب اس کے آنے پہ بہہ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے ہر آنسو پہ یوسف کا نام لکھ دیا گیا تھا۔ اوکے، بس اب کوئی شکوہ نہیں، کوئی آنسو نہیں، تم مل گئے ہو نا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آدھا گھنٹہ آنسو بہا بہا کے سارے شکوے کرنے کے بعد اس نے بالآخر آنسو صاف کر ہی لیے۔ یوسف نے کہکا لگایا، جانتا ہوں تم اس سے زیادہ نہیں رو سکتی، تمہارے لیے اس سے کئی گنا زیادہ روئی ہوں میں، بغیر آنسوؤں کے۔ وہ ہنسی۔ میں جانتا ہوں۔ وہ پھر سے رونے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اوکے اوکے، ایک اور آنسو گرا تو میں نے پھر سے پیرے بٹھا دینے ہیں۔ اس کی بات پہ وہ روتے روتے ہنسنے لگی۔ کچھ فاصلے پہ کھڑے عالیہ نے بھی اپنے آنسو صاف کیے اور ان کے ملنے کی دعا کی۔ کیا تھا اگر یہ زمانوں کی حدود درمیان میں نہ آتی، یوسف یوسف ہی رہتا اور عالیان عالیان بن کے جیتا۔ اس نے بے اختیار خود کو سامنے لگے شیشے میں دیکھا، جہاں یوسف کا چہرہ تھا، اور وہ آنکھیں، وہ بھی کچھ دنوں میں مستقل یوسف کی ہونے والی تھی۔ پھر عالیان عالیان رہے گا اور نہ یوسف یوسف۔ قدرت کے کھیل بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں ہوتا، لیکن جو ہوتا ہے وہ بھلے ہماری مرضی کے خلاف ہو، لیکن اس میں ہمیشہ ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ ہم قدرت کے ان فیصلوں میں چھپی مصلحت کبھی نہیں جان سکتے۔ کئی دل ٹوٹتے ہیں، کئی روحیں ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاتی ہیں، لیکن قدرت کے فیصلوں کے آگے سر جھکانا ہی پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا، اور ہمارے لیے وہی صحیح ہوتا ہے جو لوہے قلم پہ لکھ دیا گیا ہو۔